सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, आज हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे। इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल का फ़ैसला सामने आया है, नून लीग की दरख्वास्त मंजूर हुई है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो काफ़ी कोशिशें कर रही हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा बात करेंगे जो गंडापुर साहब की ऑडियो लीक हुई है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है उनकी तरफ से, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा की जो जमानत हुई और उसके बाद जिस तरह से वो लीड कर रही हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं, खबर भी सामने आ रही है, बातें भी की जा रही हैं कि शायद अब उनके लिए घेरा तंग हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे हसन साहब से। कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रोग्राम में बात भी की इस हवाले से। हसन साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल का जो फैसला सामने आया है, जिसमें रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया है, जिसमें रिटायर्ड जज शकूर पराचा साहब की जो है वो इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जो है उनको मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, अब्दुल शकूर पराचा साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं और साबिक जो है वो वफाकी सेक्रेटरी कानून इंसाफ थे, लॉ एंड जस्टिस के वफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इनसे मुतल्लिक जो मामला था, देखें, जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे जो पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने थे, उनके ऊपर तो आपको पता है कि वो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से हैं कि उनकी जो डिग्री है वो डिग्री से मुतल्लिक वो स्टे ऑर्डर के ऊपर चल रहे हैं। वैसे तो हुक्म इम्तनाई जो है इतना लंबा चलना नहीं चाहिए था और ये मामला सिंध हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया और इस्लामाबाद बार गई उसमें और उन्होंने उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। तो तारिक महमूद जहांगीरी वाला मामला जो है, अब क्या जजेस भी स्टे ऑर्डर पर चलेंगे, काम करेंगे? क्योंकि जो सिंडिकेट है यूनिवर्सिटी का, उनकी जामिया कराची का, उसने उनकी डिग्री को जाली करार दिया। जी यस, इस पर आपने बात भी की थी प्रोग्राम के अंदर। जी। तो जब डिग्री जाली यूनिवर्सिटी कह रही है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो सिंध हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से स्टे ऑर्डर के ऊपर ये मामला चला सकती है? और देखें, जो पहली अपील होती है सिंडिकेट के फैसले के खिलाफ, वो पहली अपील का जो फर्स्ट जो रेमेडी अवेलेबल आपको होती है वो चांसलर यूनिवर्सिटी के पास अपील होती है। वो चांसलर के पास तो गई नहीं, वो डायरेक्ट, और वो खुद भी नहीं गए, यानी इस्लामाबाद बार चली गई। अब इस्लामाबाद जो है वो बार में जाकर, अब उनका लोकल स्टैंड है क्या था? अब ये तमाम की तमाम चीज़ें जो कि उनके अपने जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उससे मुतल्लिक उनका लोकल स्टैंड है कोई नहीं बनता। आम आदमी कोई जाए किसी केस के अंदर, कोई जज का मामला ना हो, कोई आम यानी रूटीन का लैटिकेंट है, कोई रूटीन का लैटिकेंट है, उसको अदालत कहती है कि जी आपका लोकल स्टैंड है क्या है, यानी आपका हक दावा क्या बनता है। और जब हक दावा ना बनता हो तो उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है, दरख्वास्त को खारिज करती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मोअज़्ज़ज़ हैं और दूसरे भी मोअज़्ज़ज़ हैं, यानी पेटी भाई हैं, तो पेटी भाइयों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर यही बात है ना, इंसाफ का मियार एक है। इस्लाम में भी मसावात की बात होती है। इस्लाम में जो हमारा रिलीजन है उसमें किसी के लिए कोई असूल्स को, अपने प्रिंसिपल्स को या लॉ को बेंड नहीं किया जा सकता। तो अब्दुल शकूर पराचा कम से कम इस लिहाज से मुतनाज़ा तो नहीं है कि उनकी डिग्री जाली हो। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही है काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी, और इस वक्त ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि सिर्फ हमेशा जो है बैरिस्टर गौहर साहब को ही मुलाकात करने की इजाज़त मिलती है। वैसे तो टेक्निकली फैमिली को भी मिलती है इजाज़त कभी कभी बीच में मुलाकात करने की। सो इस पर व्हाट डू यू थिंक कि क्यों उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है? देखिए, बैरिस्टर गौहर और या फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं, वो हो गए, या अली मोहम्मद खान हो गए, इन तीनों में एक चीज़ मुश्तरक है, ये तीनों वकला हैं। और केसेस के अंदर इमरान खान साहब के शायद इनके नाम वगैरह कहीं में गिवन है, कहीं नहीं है, लेकिन बहरहाल इनको बतौर वकील मुलाकात इनकी होती है। इमरान खान के ऊपर तो आपको पता है कि दर्जनों मुकदमात हैं, किसी भी मुकदमे में उनका वकील बनकर तो मुलाकात कर सकते हैं। तो वकला के लिए मुलाकात की गुंजाइश है। और लेकिन अगर अलीमा खान साहिबा या उनकी बहन जो उज़्मा खान साहिबा हैं, ये अगर मुलाकात करें बतौर फैमिली, तो फिर इनको बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करनी चाहिए। अगर ये बतौर फैमिली मिल रही हैं तो फिर आकर धरनों की अनाउंसमेंट ना करें ना। जब आप धरनों की अनाउंसमेंट करती हैं, जब आप सियासी
جو ان کا معاملات ہیں، یعنی جب سیاسی باتیں باہر آ کے آپ کریں گی تو پھر آپ فیملی کے طور پر ملاقات والا جو رائٹ ہے وہ اپنا کھو دیتی ہیں. اچھا میں آپ کو قصہ سناؤں. علیمہ خان صاحبہ یا عظمیٰ خان صاحبہ، ان میں ایک چیز تھی کہ قصہ یاد آ گیا. یہ 2014 کے دھرنے تھے جب 31 اگست کو آئی بلیو کہ جو بڑا ایک انہوں نے پروسیڈ کرنے کی کوشش کی، مارچ کرنے کی کوشش کی ٹورڈز پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف. تو جب دنگا فساد ہوا تھا تو نیکسٹ مارننگ ہوا یہ جی کہ پولیس والوں کو انہوں نے بڑا جناب پھینٹی پھونٹی لگا چکے تھے، تو پولیس والے بڑے جذباتی ہو گئے تھے. تو ہوتا یہ ہے جی کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر میں کھڑا تھا، میں دنیا ٹی وی میں جاب کر رہا تھا، رات پوری گزاری تھی، صبح ہو چکی تھی. تو صبح یہ ناشتہ لے کر دونوں بہنیں، ان کے پاس مجھے یاد ہے سیڈان تھی، کیمری، ٹویوٹا کیمری سیڈان تھی ان کے پاس. تو یہ دونوں بہنیں آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آگے کھانا دینا ہے ہم نے اپنے بھائی کو، پتہ نہیں وہ بھوکا ہے، اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھانا کھایا. یہ عمران خان صاحب کی بات بتا رہا ہوں. تو پولیس والے بڑے اشتعال میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور فلاں 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 فلاں. انہوں نے جناب ان کی گاڑی کے دروازے کھولنے شروع کر دیے. گاڑی کے دروازے لاک تھے. اب یقین کریں کہ خواتین ہیں یہ کہہ کر علیمہ خان کا اور عظمیٰ خان کو وہاں سے مجھ خاکسار نے نکالنے میں اپنا رول پلے کیا، جس کے اوپر مجھے بڑا جناب بعد میں وہ میری طرف سیدھے ہو گئے پولیس والے کہ تم نے اس کو کیوں نکلوایا ہے. اور ڈرائیور بالکل ان کا جو ہے نا وہ سہم سا گیا نا، وہ گاڑی نہیں چلا رہا تھا. تو میں اس کو دھکے دے کے کہا میں نے کہا نکال گاڑی. اس طرح کر کے وہ گاڑی نکلوائی ان کی. بہرحال وقت گزر جاتا ہے. اس ٹائم بھی میں عمران خان صاحب کے مخالف ہی تھا، عمران خان صاحب کے حق میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں نا مائیں بہنی سب کی سانجھی ہوتی ہے. تو میں نے بھی ان کو وہی رسپیکٹ دی کہ جی وہ عمران خان کی بہن نہیں ہے، وہ میری بہن ہے. اس طریقے سے خواتین ہیں. تو لہٰذا جو پی ٹی آئی والے مجھے گالیاں دیتے ہیں تو شرم کریں، یہ ان کا ظرف ہے، جو میرا ظرف ہے وہ. اور اگر دوبارہ بھی کبھی دوبارہ بھی کبھی ایسی سچویشن آ گئی تو انشاءاللہ میں یہی کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑی گروپنگ دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی پاکستان تحریک انصاف کو. اور پہلے گنڈا پور صاحب کی ڈائریکشن پہ چل رہے تھے، اب بشریٰ بی بی صاحبہ آ چکی ہیں. پروگرام میں بیٹھ کے آپ نے بات بھی کی تھی کہ ڈیل ہوئی ہے جس کے تحت بشریٰ بی بی صاحبہ اب باہر آئی ہیں اور وہ کچھ نہیں بولیں گی اینڈ شی ول بی کوائٹ. لیکن چیزیں تو الٹی ہو چکی ہیں. بشریٰ بی بی صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں اور اسلام آباد آ گئی اور اب آگے بھی وہ فل تھروٹل پہ کھیلنے کی بات کر رہی ہیں. نہیں، اب اگر بات پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ کے جو پارٹی میں اختلافات کی بات کرنا چاہ رہی ہیں یا بشریٰ بیگم کی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ دونوں سچویشنز. اب پارٹی میں اختلافات تو بڑے ویزیبل ہیں، وہ تو یعنی ہر ایک آدمی کو سنائی بھی دے رہے ہیں، دکھائی بھی دے رہے ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو ریزگنیشن ہے وہ دیکھ لیں. علی محمد خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ ریزرویشنز ان کی تمام لوگوں کی موجود ہیں کہ جب عمران خان نے اسپیسیفک نہیں کہا تھا ڈی چوک، تو پھر یہ ڈی چوک کی طرف جانے کا یہ فیصلہ کیوں کیا بشریٰ بیگم نے اور کس کیپیسٹی میں کیا. اب دیکھیں نا، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاؤس وائف ہیں، دوسری طرف وہ پولیٹیکل جو ریلیز ہیں ان کو لیڈ کرتی ہیں. کیا کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے ہسبینڈ اندر ہیں تو پھر پارٹی یعنی اس کو سائڈ لائن کرتے ہیں. پھر لوگوں کو اوپر یہ کہنا کہ جناب آپ 5000 بندے لے کر آؤ گے، آئندہ تمہیں ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا 10000 بندے نہ لے کر آئے تو تمہیں دوبارہ ٹکٹ نہیں ملے گا. کہتے ہیں ان کو باہر ریلیز کروانے کے لیے ایکٹیو. دیکھیں کول اور فیل میں تضاد ہے. پریکٹیکلی وہ سیاست میں آ چکی ہیں، پریکٹیکلی وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہ رہی ہیں. یہ بات اب صاف جو ہے نا ویزیبل ہے، سب کو دکھائی دے رہی ہے. کوئی نہ دیکھنا چاہے، کوئی اس بات کے اوپر اپنی آنکھیں بند رکھنا چاہے، یا کوئی خود اندھا جو ہے وہ عقل کا اندھا ہے تو پھر یہ اس کا قصور ہے. ورنہ تو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی آبجیکٹو کیا ہے اور ان کا. پارٹی کو کس طرح سے ہائی جیک کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے عمران خان کو بھی سائڈ پہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جب عمران خان اندر ہوں گے تو پھر پارٹی کا کنٹرول وہ سنبھالنا چاہ رہی ہے نا. سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیوں شریک ہوئی؟ اس کو اور کیا تعریف ہوتی ہے؟ پھر وہاں پر ان کو جیسے الفاظ سے نوازا، ویسے الفاظ تو ٹھیک ہی ادا کیے. وہ علی دونوں غلط کر رہے ہیں علی امین اگر وہ کر بھی رہے ہیں. اچھا، ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی اپنے اخلاقی گفتگو سنی ہے جو وہ مہر شرافت جو کہ بیسکلی کیا دیں، یہ تو مہر شرافت صاحب جو ہے نا وہ تو میں نے جب بھی دیکھا ہے ان کو تو عمران ریاض صاحب کے ساتھ دیکھا تھا ان کو میں نے، تو وہ ان کو جناب گالی ہلی نکالی ہیں ان کو، تو کہتے تمہاری والدہ کی بارات ہے، اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. یار مطلب کتنی غیر مہذب گفتگو
ایک سیاسی کارکن سے ایک سیاسی لیڈر کر رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے یار جس طرح کی وہ گفتگو, یہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, یعنی چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا. جب یہ اخلاقیات ہے اور یہ لیڈرز ہیں تو پھر ورکر لیول کے اوپر جب جائیں گے تو اخلاقیات کا کتنا زوال ہوگا, کتنا زوال پذیر ہو چکی ہے یہ جماعت اخلاقی اعتبار سے. تو سیاسی اعتبار پہ تو یتیم ہے ہی ہے, کیونکہ دیکھیں ان کے کارکن تو دور کی بات ہے, لیڈرز تک نہیں نکلے. اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ 5-6 ہزار لوگ یہ لے آئے تھے, اسلام آباد ڈی چوک تک کی بات کر رہا ہوں, 5,000 یا اس سے کم و بیش ہوں گے. پہلے کو 3,000 کا فگر سرکاری ہے, لیکن چلیں 5 کر دیں جی, وہ تھوڑا سا اس کو ہومیوپیتھک کیا ہوتا ہے. تو ہر ایک رکن صوبائی اسمبلی نے 5,000 اور رکن قومی اسمبلی نے 10,000 لوگ لے کر آنے تھے. تو اسلام آباد میں ہی 30,000 لوگ آ جانے چاہیے تھے, لیکن اسلام آباد کی ایون قیادت تک دکھائی نہیں دی. اسلام آباد کے جو لوگ اسی بات پر تو بحث بھی ہوئی تھی جب بشرا بی بی صاحبہ آگے لیڈ کر رہی تھی اور علی امین گنڈا پور صاحب آگے آ نہیں پا رہے تھے. یار راول پنڈی والے کون سا نکلے ہیں, وہ بھی نہیں نکلے. اٹک والے کون سا نکلے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ مارے گئے اسلام آباد میں, اس حوالے سے آپ کا ویسے بائی دا وے کیا ٹیک ہے؟ کیونکہ اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف بیک اینڈ پہ بہت بات کر رہی ہے, لیکن آن اسکرین آ کے اس طرح سے بات نہیں کر رہی. دیکھیں 278 سے 12. اچھا 12 میں بھی کون ہے, کوئی تفصیل آپ مجھے بتائیں, جو یہ تفصیل بتا رہے ہیں کوئی فیملی سے جا کے ویریفائی کر کے دیکھ لیں. میں تو بھی 1-2 تو کہہ رہے ہیں مری کی ہے, کچھ اس طرح سے باتیں نہیں, وہ کوئی کوٹلی ستیاں کے صاحب ہیں, ان کا ذکر کر رہی ہیں کہ ان کو شاید لگی ہے گولی. اب یہ بھی اس کو پروب کرنے کی ضرورت ہے, اگر لگی ہے تو کیا ودن جو ہے وہ کراؤڈ کسی نے مار دی ہے یا کسی لا انفورسمنٹ کی گولی تھی, کیا اس کا جو میڈیکل لیگل رپورٹ اس کی آئی ہے MLR وہ کیا کہتا ہے, پوسٹ مارٹم نے کیا بتایا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ جو ایمونیشن استعمال ہوا ہے کیا یہ سرکاری ایمونیشن تھا, کہ سرکار کے پاس وہ والی جو گن ہے یا وہ والے بور کی گولیاں موجود تھیں, یا ان کے پاس کوئی اور چیز تھی, 9mm ہے یا 7.62 ہے, یا آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی سنائپر جو ہے وہ گن ہے اس کی جو بلٹ کا وونڈ ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی, اور بالکل ایک بھی کوئی انسانی جان کی اگر نقصان ہوا ہے تو اس کو پروب بھی ہونا چاہیے اور اس کو کس کے قاتل تک پہنچنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی کوئی کمیٹی وغیرہ بنا کر اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھیں ماریا اس وقت جو سچویشن یہ ہے, حکومت تو کہتے کوئی نہیں مرا. حکومت کہتی ہے نہیں مرا, حکومت تو کہہ رہی ہے لوگ مرے ہیں, رینجرز کے لوگ مرے ہیں, پولیس والے لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ شہادتیں ہوئی ہیں. ان کے سائڈ سے اگر کوئی ڈیتھ ٹول ہے تو اس کی ولدیت بتائیں, نام بتائیں, اور اس کی جو مقدمہ ہے FIR کے اندراج کی وہ درخواست دیں. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے نا وہ آپ نے دینی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو FIR کا اندراج ہوتا ہے وہ بھی کوئی دیر نہیں ہوا, جو فوجداری کیس ہوتا ہے وہ کبھی ٹائم بار نہیں ہوتا. ایک کرائم کمٹ ہوا ہو 5 سال بعد بھی پتہ لگ جائے تو آپ اس کی FIR درج کرا سکتے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے, FIR درج کرائیں. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کارکنان کو چھوڑ کر خود بھاگے. اور ولی خان صاحب کی جو ہسٹری میں یہ تھا کہ جب لیاقت باغ میں لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھی تو ولی خان وہاں سے اٹھے نہیں جب تک وہ اپنے تمام کے تمام ورکرز کی لاشیں لے کر نہیں نکلے. اب یہ جانا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اب یہ ریکوزیشنز جمع کرا رہے ہیں. پنجاب اسمبلی میں ریکوزیشن جمع کرا چکے ہیں, اس طرح سینٹ میں بھی جمع کرائیں گے, قومی اسمبلی میں بھی جمع کرائیں گے. قومی اسمبلی کا, سینٹ کا, صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ہوں گے اور وہاں پر تقاریر ہوں گی اور یہی معاملہ ہوگا. فیس سیونگ تلاش کرنا چاہ رہی ہے تحریک انصاف جو ہے وہ انتشار کی بھرپور کوشش تھی, خواہش تھی. ماریا سب سے بڑی باتوں کو ابھی اموات نہیں ملی, ان کو لاشیں نہیں ملی, تو اتنا شور ڈالا انہوں نے. اگر سوچیں کوئی لاشیں گر جاتی تو انہوں نے کیا کرنا تھا. That was my question کہ بیک اینڈ پہ بات کر رہے ہیں but they're not talking on the media. گندے ہو رہے ہیں نا, بار بار گندے ہو رہے ہیں. کتنے گندے ہوں, یعنی ان کے منہ پر جو سیاہی لگ چکی ہے کہ لیڈرز ان کے نکلے نہیں, کارکنان کو چھوڑ کر چلے گئے اور بعد میں لاشوں کے پیچھے اپنی جو ایک شرمندگی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کتنی شرمندگی کو چھپائیں گے. جھوٹ ہے تحریک انصاف کے پاس. دیکھیں کیا ڈائریکشن ان کے پاس, اب بتائیں مجھے. اب ان کے پاس آخری کارڈ ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت کا, روڈوں پر آنا, سڑک کو گرم کرنا, اور وہ پراپرلی گیدر نہیں کر پا رہے عوام کو. اپنے لیڈرز تک نہیں نکلے ان کے. پنجاب جو 65% آف پاکستان ہے وہ نکلا نہیں, وہاں پر کارکن تو دور کی بات ہے, لیڈرز تک غائب ہو گئے. جن کو بےغیرت کہہ رہی ہیں بشرا بیگم, تو وہ بےغیرت بالکل ہیں. اگر وہ بشرا بیگم کہہ رہی ہیں تو میں ان کی بات کو مانتا ہوں, وہ بالکل, اب میں ان کی بات کو ڈسپیوٹ نہیں کروں گا. اور جو وہ لوگ بشرا بیگم کے بارے میں کہہ رہے ہیں That's also right. جی, That's also right. It's also right.
ٹھیک ہے, لیکن ویسے میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتی, جو دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ابھی ایک دوسرے سے دستوں کے ربان ہوں گے, یہ ایک دوسرے کو تھپڑوں کی بارشیں بھی کریں گے. جس طرح گالیاں دی ہیں خلیز قسم کی وہ مہر شرافت کو علی مین گنڈا پور نے, یہ آمنے سامنے آئیں گے. وہ تو کہہ رہا تھا مجھے گولی مار دو, مجھے گولی مار دو. تو پھر آگے سے یہ بھی بولا, اس نے کہا جتنے تم ہو نا تم وہاں پر مارتے نا اسلام آباد جہاں پر گئے تھے 500 اپنا کارکن گرفتار کروا کر آ گئے ہو. ایسا ہی ہے. تو ویسے علی مین نے ویسے کمال نہیں کیا, کمال- جب آتے ہیں اپنے سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کرا کر خود بھاگ جاتے ہیں. مجھے اسٹریٹجی لگ رہی ہے اپنے بندوں کو اندر لے کر جانے کی. اچھا واپس جا کر اچھا بڑی ہی کہتے ہیں نا کہ اعتماد کے ساتھ اور بڑے جوشیلے انداز میں اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو ہے نا خطاب بھی کرتے ہیں. یعنی کمال نہیں ہے. ویسے ایسا بندہ کو عام آدمی ہو, نارمل بندہ ہو تو وہ دوبارہ اپنی پولیٹیکل ورکر کو یا اپنی اسمبلی کو فیس کرنے سے یعنی وہ گریز کرے کم از کم 2-3 ماہ. لیکن یہ ایسے جناب کانفیڈنس ہے, یعنی غیرت نام کی چیز پاس سے نہیں گزرتی ہیں, بالکل ہو کے ڈھیٹ ہو کر آ جاتے ہیں اور آ کر خطاب بھی کرتے ہیں اور پھر کہیں گے ہم یہ کریں گے. اور ہمارا ویسے کہتے ہیں ہمارا دھرنا آج بھی جاری ہے. یہ کدھر یہ نہیں نظر آ رہا ویسے. نہیں وہ نظر آپ کو نہیں آئے گا. کیا کہہ رہے ہیں 6-7 تاریخ کو دوبارہ آئیں گے؟ اچھا نہیں, وہ دھرنا آپ کو نظر نہیں آئے گا, وہ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا. ویسے کوئی آنے کا مجھے ارادہ نظر نہیں آ رہا. وہ جو دھرنا ہے نا وہ آپ کو لوگ نہیں نکلیں گے. نہیں آپ کو نظر اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ آپ شہد کا استعمال نہیں کرتے. جو شہد کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان کو وہ علی مین گنڈا پور صاحب کا دھرنا دکھائی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو دکھ رہا ہے؟ جی نہیں. اٹ واز جسٹ اے جوک. بہت شکریہ حسن, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین انشاءاللہ سی یو ان ادر پوڈ کاسٹ, بٹ تب تک کے لیے آپ نے آزاد ڈیجیٹل کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور کامنٹ کرنا ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.